वबरकातुहू नहमदुहू नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन, अल्लाह ताला के बेपाया लुत्फ़ व करम और उसके एहसान से हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल दुरूस सीरत सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाक परवरदिगार हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत निगारों में हमारा भी शुमार फ़रमाए। सीरत का माना और मफ़हूम क्या है, सीरत का मुताला करने की ज़रूरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माख़ज़ व मसादिर क्या हैं, ये इस पहली एपिसोड में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम सीरत का मुताला किस लिए करते हैं। इसलिए कि किसी भी इल्म को पढ़ने के लिए उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो भी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। हम अगर रियाजी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के माहिर बनना चाहते हैं, तो किस लिए ये पढ़ा जा रहा है, इस इल्म का फ़ायदा क्या है। तो जब हम सीरत का मुताला करने की बात करते हैं और सीरत पढ़ने सुनने सीखने की बात करते हैं, तो इसमें हमारे लिए मोटिवेशन क्या है, इसमें तहरीक क्या है जो हमारे अंदर एक जज्बा उभारती है कि भाई सीरत का मुताला अज़बस ज़रूरी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात की वो वाहिद हस्ती हैं कि जिन जैसी शख्सियत अल्लाह ताला ने कोई और पैदा नहीं की, और ये मुबालगा नहीं है। जब खालिक कायनात ख़ुद इरशाद फरमाए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए लोगो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो शक व शुबे की कोई गुंजाइश भी बाकी नहीं रहती। अगर एक बाप है तो औलाद की परवरिश कैसे करनी है, मोहब्बत व शफ़क़त का जज्बा कैसे बेदार होगा, उसे हुजूर की सीरत की तरफ रहनुमाई करने की हाजत पेश आएगी। अगर औलाद है तो माँ का अदब व एहतराम जिस तरह रसूलुल्लाह ने सिखाया है कि अगर मैं मोहम्मद की वालिदा आमिना ज़िंदा होती, मैं रब की नफली नमाज़ पढ़ रहा होता, मेरी माँ मुझे पुकारती, रब की नमाज़ छोड़ के माँ की बात सुनने चला जाता। और जिसने अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात जैसा फसीह बलीग जुमला इरशाद फरमाया है। फिर अगर कोई ससुर है तो दामाद के साथ कैसा रवैया इख्तियार करे, दामाद है तो ससुर के साथ कैसा रवैया इख्तियार करे, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के दामाद हैं, जनाब फ़ारूक़ आज़म के दामाद हैं। और दूसरी तरफ देखें कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा के ससुर भी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी देखिए, अगर जवान है उसे मुताला सीरत की ज़रूरत क्यों है, इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेदाग जवानी गुज़री है उसमें जवानों के लिए बड़ी रहनुमाई का सामान मौजूद है। तो ज़ाहिर है जवानी के बाद जब वो अमली ज़िंदगी में कदम रखेगा तो उसे तिजारत से वास्ता पड़ेगा, उसे कारोबार से वास्ता पड़ेगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहसीयत ताजर कैसे थे, बहसीयत बिज़नेसमैन कैसे थे, एक ताजर को रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से मालूम पड़ेगा। इसी तरह ज़िंदगी के आप वसी व अरीज़ मुआमलात देखते चले जाएँ, रिश्तों को देखें, आप एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ देखिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती ही वो वाहिद हस्ती है जिसमें हमारे लिए हर शय में एक ऐसा अमली पाकीज़ा नमूना है जिस जैसा नमूना हमें कहीं और नज़र नहीं आता। इसकी एक मिसाल आप देखिए, मुस्तदरक में नकल किया गया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार सिफ़ात तौरात में बयान की गई। तो हज़रत
عبداللہ بن سلام جناب زید بن ثانہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ انہی کی زبانی بیان کرتے ہیں، مستدرک میں ہے کہ جناب زید بن ثانہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ بیان کرتے ہیں میں نے تورات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ صفات پڑھی، ان صفات کو حضور علیہ السلام کی ذات میں پا لیا۔ ایک دو صفات تھیں جو میں حضور میں دیکھ نہ سکا، وہ کون سی تھیں کہ نبی آخر الزمان جب حالت جلال میں ہوں گے ان کا حلم غالب آ جائے گا، اور دوسری صفت یہ تھی جوں ان کو کوئی استعال دلائے گا ان کا حلم اور غالب آتا جائے گا۔ زید بن ثانہ قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما تھے۔ ایک بدو آیا، اعرابی ہے، اور آ کے کہنے لگا فلاں جگہ یا رسول اللہ ایک وادی ہے، لوگ بڑے غریب مفلوق الحال ہیں، قید سالی ہے، میں نے ان سے کہا مسلمان ہو جاؤ، اللہ وافر رزق عطا کرے گا، مسلمان ہو گئے ہیں، اب قید سالی ہے، ڈرتا ہوں کہیں وہ پھر نہ جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی طرف دیکھا، یعنی علی کچھ بیت المال میں کچھ ہے انہیں دیا جائے، جناب علی المرتضیٰ میں نفی میں سر ہلایا کہ یعنی بیت المال میں کچھ موجود نہیں ہے۔ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا اگر آپ مجھ سے ادھار لے لیں اور فلاں باغ میں سے اتنی کھجوریں مجھے اتنے دنوں بعد دینے کا وعدہ کر لیں تو میں ادھار دے دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم باغ متعین نہ کرو کہ فلاں باغ سے ہی کھجوریں دوں گا، ادھار تم سے لے لیتا ہوں، 1 مہینے کا وقت مقرر ہوا ہے، جتنی دیر کا وقت مقرر ہوا۔ آقا علیہ السلام نے ادھار لے کے اس اعرابی کو دیے اور کہا جاؤ اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ تقسیم کر دو تاکہ وہ دین اسلام سے متنفر نہ ہو۔ خیر یہ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دن باقی تھے، میں امتحان لینے کی غرض سے آگے بڑھا، میں نے دامن تھام لیا اور کہا یہ تم قریشیوں کی عادت ہے ہمیشہ ادھار لیتے ہو واپس وقت پہ نہیں کرتے، یہ کب سے وتیرہ بنا رکھا؟ اب برسر مجلس جب یہ معاملہ ہوا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ تھے، وہ آگے بڑھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ جس طریقے سے اس نے بدتمیزی اور گستاخی کی ہے میں چاہتا ہوں اس کا سر قلم کر دوں، صرف آپ کا لحاظ ہے۔ آپ نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ اتنی بدتمیزی، برسر مجلس اتنی بد تہذیبی کا مظاہرہ، گستاخی کا مظاہرہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر تو غلط کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں غلط کر رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا عمر تجھے چاہیے تو مجھ سے کہہ یا رسول اللہ اس کا جو قرض لیا ہے واپس کریں، اور اس سے کہتا او بھائی بات ذرا تمیز کے ساتھ کرتے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، دل گریاں کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے۔ اے عمر تو غلطی کر رہا ہے، تجھے چاہیے تھا تو مجھ سے کہتا اے اللہ کے حبیب اس کا ادھار واپس کریں، اور اس سے کہتا او بھائی بات ذرا تمیز کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں۔ جناب فاروق خاموش ہو گیا، آپ نے فرمایا ابھی کھجوریں لاؤ اور اس کو 20 سا کھجوریں زیادہ دینا۔ جناب فاروق اعظم تول کے دے رہے تھے، جب کھجوریں پوری ہو گئیں وہ کہنے لگا عمر پوری ہو گئی ہیں زیادہ کیوں ڈال رہے ہو؟ فاروق اعظم کہنے لگے تجھے میں پھوٹی کوڑی نہ دوں؟ جتنی بدتمیزی کے ساتھ تو نے میرے محبوب سے بات کی ہے، لیکن کیا کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا تجھے تھوڑا زیادہ دینا، تجھے تھوڑا زیادہ دینا کہ میں نے تجھ سے تلخی کا اظہار کیا ہے، بعد میں تھوڑی تلخی آ گئی تھی اس لیے تیری دلجوئی کی خاطر زیادہ دے رہا ہوں۔ یہاں گولڑا کا شہنشاہ کہتا ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ۔ تو جب وہ کھجوریں پوری کر کے اٹھنے لگا تو کہتا ہے عمر مجھے پہچانا؟ فاروق اعظم کہنے لگے تو نے کہا زید بن ثانہ؟ کہا میں زید بن ثانہ ہوں، یہودیوں کا بڑا عالم۔ کہا اتنا بڑا عالم ہے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس طریقے سے کسی سے ہم کلام ہوتے؟ وہ کہنے لگا عمر
مجھے بات کرنے کی تمیز بھی ہے، سلیقہ بھی ہے، ادب آداب بھی آتے ہیں۔ میں نے تورات پڑھی ہے، تورات میں نبی آخر الزماں کی جتنی صفات لکھی میں نے ساری ان میں دیکھ لیں، یہ ایک رہ گئی تھی کہ جب وہ جلال میں ہوں گے ان کا حلم غالب آ جائے گا، آج یہ بھی پوری ہو گئی ہے۔ فاروق اعظم کہنے لگے اچھا اپنی کھجوریں اٹھا اور چلا جا، کہنے لگا عمر اب میرا رہ کیا گیا ہے، سب تو ان کا ہو گیا ہے، آؤ مجھے ان کے پاس لے جاؤ، کلمہ پڑھوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، یہ آئے، کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اخلاق کریمانہ کا ایک ہلکا سا اشارہ ہے، تو ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ ایسے نبی کی سیرت کو پڑھا جائے، پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی حتی الامکان کوشش کی جائے، جس کے حسن اخلاق کو دیکھ کر، جس کے کردار کو دیکھ کر، جس کے رویے کو دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ وہ ہستی کہ جو گالیاں کھا کر بھی دعائیں دیا کرتی تھی، وہ ہستی جو بد دعائیں لے کر بھی دعاؤں کا تحفہ دیا کرتی تھی، اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور کی زندگی کا مطالعہ کرنا یہ سیرت کہلاتا ہے۔ تو مطالعہ سیرت کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں سیرت مصطفیٰ کی ضرورت پیش آتی۔ کوئی کسی بھی رشتے میں پیوست ہو، کوئی باپ ہے، بیٹا ہے، داماد ہے، سسر ہے، تاجر ہے، جوان ہے، جس عمر میں بھی ہے، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ایک رہنما اصول ملتا۔ ایک اصول نہیں، کئی اصول اس میں ملتے۔ بحیثیت طبیب دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک طبیب عرض کرتا ہے، مفہوم روایت ہے کہ یہاں تو بیمار نہیں ہوتا کوئی، میں جا رہا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بیمار نہیں ہوتے، یہ کھاتے اس وقت ہے جب انہیں بھوک لگتی، اور چھوڑ اس وقت دیتے ہیں جب بھوک ابھی سلامت ہوتی۔ تو یہ رہنما اصول ہے کہ اس وقت کھاؤ جب تمہیں بھوک لگے، اور چھوڑ دو جب بھوک ابھی باقی۔ تو جس حساب سے بھی دیکھیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ، اور جب قرآن اس پہ مہر ثبت کر دے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ، تو پھر اس میں کوئی شک و شبے کی یا دوسرا کلام کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ سیرت ہے کیا، اور سیرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ سیرت کا لفظی معنی راستہ ہے، اس کے لغت میں کئی معنی، مفاہیم، مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ اردو میں اور فارسی میں یہ سیرت ہے، عربی میں اس کو سیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ جو ہے، اس سے جو بھی معنی اخذ کیا جائے اس میں چلنا پھرنا پایا جاتا ہے، اس میں چال ڈھال کا معنی ملتا ہے، اس میں عادات و خصائل کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں کردار و اطوار کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں تینت کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ آدمی ہے کیسا، اس کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی گزارنا کیسا ہے، اس کو لغت میں سیرت کہتے ہیں۔ سامعین محترم، واحد کے لیے سیرت استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے سیر استعمال ہوتا ہے، جیسے سیرت عائشہ ہے، سیرت نعمان بن ثابت ہے۔ جمع کے لیے جیسے سیر اعلام النبلاء ہے، زیادہ لوگوں کے احوال کا ذکر کرنا ہو، ان کے احوال و آثار بیان کرنا مقصود ہو تو سیر سے تعبیر کرتے، اور ایک شخص کی زندگی، اس کے کردار کو، اطوار کو، سیرت کو بیان کرنا مقصود ہو تو یہی واحد سیرت بیان کیا جاتا ہے۔ اوائل میں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں غزوات کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، اولین سیرت نگار اس کو مغازی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، جیسے ابن اسحاق کی کتاب المغازی ہے، لیکن بعد میں یہی سیر و مغازی کے نام سے مشہور ہوا، اور اس وقت موجودہ دور میں اور اس سے بھی پہلے کئی سو سال قبل بھی یہ مغازی سے نکل کے صرف سیرت کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ اب آتے ہیں کہ اصطلاحی طور پر اس کا معنی کیا ہے۔ جب ہم نے جان لیا کہ لفظی طور پر سیرت کا معنی ہے
راستہ، طریقہ، عادات، خصائل، اطوار، اصطلاحی طور پر حضور نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے جملہ گوشے، حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق و کردار، آپ کا رویہ، آپ کا میل ملاپ، آپ کا کاروبار و تجارت، یہ تمام چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک اور متصل ہیں، انہیں سیرت کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس وقت کوئی سیرت کہتا ہے تو اس سے مراد کسی اور شخصیت کی سیرت مقصود نہیں ہوگی، بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کے نبی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کا ہی ذکر خیر مقصود ہوگا۔ تو آج کے دور میں اصطلاحی طور پر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے خاص ہے۔ سیرت کے ماخذ کیا ہے اور حدیث اور سیرت میں فرق کیا ہے؟ بعض لوگ وہ حدیث کے باب میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک حصے ہیں، اجزاء ہیں، ان کو نکال کے یہ کہتے ہیں جی یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے۔ کسی حد تک یہ بات بھی درست ہے۔ تھوڑا سا فرق ملحوظ رہے کہ حدیث بیان کرتے وقت بے شمار قدغنیں لگائی جاتی ہیں، اس میں چھلنیاں بے شمار ہوتی ہیں کہ حدیث کا درجہ کیا ہے، اس کے راوی کیسے ہیں، آیا اس کا جس سے اس نے سنا ہے اتصال بھی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، راوی نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا، راوی کا کردار مشکوک تو نہیں تھا، راوی کو نسیان کا عارضہ تو لاحق نہ تھا۔ حدیث بیان کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی جاتی، لیکن جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو جن جن احباب نے سیرت نگاری کے حوالے سے کام کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کی طرح سیرت میں اتنی شدت یا سختی نہیں اپنائی گئی جتنی شدت یا سختی ہمیں حدیث کے باب میں نظر آتی۔ تو ہم ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ حدیث انتہائی دقیق اور انتہائی محنت طلب کام ہے، جبکہ سیرت بھی محنت طلب ہے لیکن حدیث سے اس کا درجہ نیچے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے باب میں جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک وضاحت جو کہ ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے کہ سیرت اور تاریخ میں بھی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ تاریخ میں رطب و یابس بیان کیے جاتے ہیں، اس میں جھاڑیاں بھی آتی ہیں، اس میں کانٹے بھی آتے ہیں، معلوم نہیں کس نے کس سے بیان کیا ہے، کوئی مشاہدہ نہیں ہے، کوئی اس میں سوچ بچار نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی چھلنیاں لگائی گئیں، بس اس نے بیان کیا، اس نے بیان کیا، فلاں نے بیان کیا، فلاں نے ذکر کر دیا۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جناب قاسم کی مہندی ہوئی۔ اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی اس وقت عمر کیا تھی، جن کے ساتھ مہندی کی بات کر رہے ہیں اس سیدہ کی اس وقت عمر کیا تھی، اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا مگر پھر بھی مہندی گھولنے کے لیے پانی موجود تھا۔ اس قسم کی بے شمار باتیں یہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ تاریخ جھاڑیوں سے بھرپور ہوتی ہے، کانٹوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز مناسب ہے اسے لے لیتے ہیں، بقیہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ سیرت میں ایسا نہیں ہوتا۔ سیرت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے گوشوں کو انتہائی ادب و عقیدت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اس میں گستاخی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ کوئی گستاخی ہو، وہ گستاخی تو ہو سکتی ہے، وہ سیرت مصطفیٰ نہیں ہو سکتی۔ اولین سیرت نگاروں کی بات کریں تو آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے حضرت عروہ بن زبیر متوفہ 92 ہجری، آپ کا نام سر فہرست ہے۔ پھر ان کے بعد حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نام لیا جاتا ہے۔ باقاعدہ طور پر جس شخصیت نے حضور علیہ السلام کی سیرت نگاری پہ کام کیا ہے ان کا نام جناب ابن اسحاق ہے۔ یہ 150 ہجری میں وفات پانے والے ہیں۔ حضرت امام ابن اسحاق، انہوں نے کتاب المغازی کے نام سے حضور کی سیرت پر کتاب لکھی۔ حضور کی سیرت ہے، نام کیا ہے؟ کتاب المغازی۔
جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت میں غزوات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس وجہ سے غزوات کا پہلو سیرت نگار حاوی کرتے تھے، اسی بنا پر کتاب کا نام بھی کتاب المغازی رکھا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ جناب عروہ بن زبیر کی باتیں، جناب ابان کی باتیں، جناب وہب بن منبہ کی باتیں، اور جتنے سیرت نگار صحابہ کرام ہیں یا تابعین میں سے ہیں، ان کی کتب ہم تک مرور زمانہ کی وجہ سے نہ پہنچ سکیں، حوادث زمانہ کی نظر ہو گئیں، لیکن ابن اسحاق کی کتاب بھی ہم تک نہ پہنچ سکی۔ ان کے شاگرد جناب ابن ہشام نے اپنے استاد گرامی کی کتاب کو اپنی کتاب میں نقل کر کے اس کا ایک کثیر حصہ محفوظ کر لیا ہے، جو اس وقت ہمارے پاس سیرت ابن ہشام کے نام سے محفوظ ہے۔ اس وقت اولین کتاب جو باقاعدہ طور پہ سیرت کے حوالے سے موجود ہے وہ سیرت ابن ہشام ہے۔ اب آتے ہیں کہ سیرت کے ماخذ کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جی حضور کی سیرت بیان کریں تو سیرت کے ماخذ کیا ہیں، مصادر کیا ہیں، ماخذ ہوتا کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ کسی بھی علم پر اولین کتابیں جو اس علم کو ڈیفائن کر رہی ہوں، جو اس علم کے حوالے سے گتھیاں سلجھا رہی ہوں، اس علم کی تعریف بیان کر رہی ہوں، وہ ماخذ کہلاتے ہیں، انہیں مصادر کہا جاتا ہے۔ تو سیرت کے ماخذ و مصادر میں سے سب سے پہلا ماخذ، مستند ماخذ، یہ قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید حضور علیہ السلام کی حیات کے اجمالی پہلو بیان کرتا، آقا علیہ السلام کے غزوات میں جانے کا ذکر کرتا، مکی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو بیان کرتا ہے، مدنی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو بیان کرتا ہے، آقا علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اعلیٰ استعلاء کے لیے، یہ نہیں کہ اچھا اخلاق ہی آپ اپناتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا جو بھی محبوب اپناتے ہو اچھا اخلاق بن جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب اگر آپ درشت رو ہوتے، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، یہ صحابہ جو دیوانہ وار آپ کے ارد گرد ہیں یہ چھٹ جاتے، آپ کے پاس کوئی نہ آتا، اس لیے کہ آپ ترش روح ہیں، نہیں محبوب، یہ اس لیے پاس ہیں کہ آپ کے اخلاق کریمانہ ہے۔ محبوب آپ بات کرتے ہیں تو زبان سے پھول جھڑتے ہیں، آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں تو لوگ آپ کی مسکراہٹ پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ پریشان حال آتا ہے، محبوب پیارے تیرا چہرہ دیکھ کے پریشانیاں بھول جاتا ہے، دکھوں کا مارا آتا ہے، تیری ہلکی سی مسکان سے سارے دکھ بھول جاتا ہے۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وہ کسی نے کہا تھا ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، محبوب ہجوم اس لیے زیادہ ہے کہ تو بڑا خلیق ہے، پلاتا بھی ہے ساتھ دعائیں بھی دیتا ہے، جام بھر بھر کے دیتا ہے ساتھ میں دعائیں بھی دیتا چلا جاتا ہے۔ اولین ماخذ قرآن ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا اعلان کرنے والا۔ قرآن شریف میں ایک مرتبہ سیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر کیا جا رہا ہے، جب وہ سانپ بن گیا تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ابھی اسے پہلی حالت میں، یعنی جس طرح موسیٰ آپ کا عصا تھا ویسے ہی یہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ سیرت کا دوسرا ماخذ حدیث مبارکہ، حدیث پاک حضور علیہ السلام کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی تقریر کو کہتے ہیں۔ قول معروف ہے، آپ نے ایک بات کہی، فعل معروف ہے، آپ نے کچھ کیا۔ تقریر کیا ہے؟ آپ کے سامنے کچھ ہوا، آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا نبی غلط کام دیکھ کے کبھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو حدیث کیا ہے؟ آپ کا قول، فعل اور تقریر۔ سیرت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ، حضور علیہ السلام کیسے چلے، کیسے اٹھے، کیسے بیٹھے،
کیسے تجارت کی، آپ کی زندگی کے مختلف گوشے کیسے ہیں، پہلو کیسے ہیں، فلاں موقع پر آپ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ آقا علیہ السلام جس راستے پر چلے وہ راستہ سیرت کہلاتا ہے۔ دوسرا ماخذ حدیث ہے کہ قرآن کو جس طرح رسول اللہ نے سمجھا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکا، تو ہمیں سیرت کے لیے قرآن کے بعد جس ماخذ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے وہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ تیسرا ماخذ ہے حرمین کی تاریخ، کہ جب تک ہم مکہ مکرمہ کی تاریخ سے واقف نہ ہوں گے، جب تک مدینہ طیبہ کی تاریخ سے واقف نہ ہوں گے، اس وقت تک سیرت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور اگر براڈر سینس میں دیکھیں تو اس وقت جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، سلطنت روما تھی، سلطنت فارس تھی، اس وقت ہندوستان بھی تھا، لیکن اتنا متمدن نہ تھا جتنا فارس متمدن تھا، جتنا روم متمدن تھا، اور یونان کا فلسفہ بھی مشہور و معروف تھا۔ تو فارس کے ہوتے ہوئے، یعنی ایران کے ہوتے ہوئے، روم کے ہوتے ہوئے اور یونان کے فلسفے کے ہوتے ہوئے، ہندوستان اور مشرق بعید کے ہوتے ہوئے، ہم جزیرہ عرب کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت تک ہم جان نہیں پائیں گے جب تک ہم ایرانی سلطنت کو، رومی سلطنت کو اور ہندوستانی کلچر سے واقفیت حاصل نہیں کر لیں۔ جب ہم یہ جان گئے کہ اس وقت جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی یہ سلطنتیں موجود تھیں، ان کا تمدن تھا، اس وقت ان کا تمدن ایسی حالت پہ تھا جس طرح اس وقت امریکہ اور یورپ کا تمدن دنیا میں مشہور کیا جاتا ہے۔ وہ ایک کپڑا پہنتے ہیں وہی فیشن بن جاتا ہے، وہ زبان بولتے ہیں وہی فیشن بن جاتی ہے۔ بھی یہ چونکہ متمدن قوم ہے، انہی کی بات کو اپنایا جائے گا، انہی کے پہناوے کو پہنا جائے گا۔ اس وقت یہی حالت ایرانیوں کی تھی، یہی حالت رومیوں کی تھی۔ بعض کے پاس تمدن تھا تو بعض کے پاس ہتھیار تھے، لیکن اخلاق سے انتہائی عاری تھے۔ ہندوستان کی طرف دیکھیں تو جناب سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ یہاں بھی فحاشی و ریانی کا دورہ تھا، یہاں ادب نام کی شے نہ تھی۔ ایرانیوں کے پاس چلے جائیں تو عیاشیوں کے مارے ہوئے تھے، اور یہ کہتے تھے جس طرح ہوا پہ سب کا حق ہے، پانی پہ سب کا حق ہے، سورج پہ سب کا حق ہے، عورت پہ بھی سب کا حق ہے۔ عیاش طبع لوگوں کو یہ کلچر بڑا پسند آیا کرتا تھا۔ اسی طرح ہم روم کی طرف دیکھ لیں تو چونکہ ہتھیاروں سے لیس تھے، وہ سمجھتے تھے ہمارا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تیسری طرف ہم یونان کی طرف دیکھتے ہیں تو یونانی اپنے فلسفے کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ بھئی افکار کی دنیا میں جو فکریں ہماری ہیں، جو فلسفہ ہمارا ہے، اس کے پائے کا کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شکل میں انتہائی اعلیٰ درجے کا فلسفی، مفکر، مدبر، مصلح اس عرب میں مبعوث فرمایا، جہاں پر نہ رومیوں کے اس طرح اثرات تھے، نہ ایرانیوں فارسیوں کے اس طرح اثرات موجود تھے، نہ ہندوستانیوں کے اثرات موجود تھے، لیکن پھر بھی چونکہ آسمانی ہدایات من و عن موجود نہ تھی، بتوں کے پجاری ہو گئے۔ اپنی نجابت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی عزت جو وہ سمجھتے تھے بچانے کے لیے، عورتیں لڑکیاں زندہ درگور کرنے لگے۔ ایسے تاریک وقت میں آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ سیرت طیبہ میں تیسرا اہم پہلو حرمین کی تاریخ کا مطالعہ کرنا۔ حرمین کی تاریخ میں اخبار مکہ المشرفہ ہے، اس طرح امام سمہودی کی وفاء الوفا بھی اخبار دار المصطفیٰ ہے۔ جب تک ہم اس وقت مکہ اور مدینہ کی تاریخ نہ پڑھیں گے، سیرت طیبہ صحیح سمجھ نہیں آ سکے گی۔ اس کے بعد دیکھیے مشاہیر عالم کا تذکرہ، اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، یا بعد میں ایسی کتابیں لکھی گئیں جس میں دنیا پر اپنے اثرات ثبت کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ کتابیں بھی ہمارے لیے ماخذ کا درجہ رکھتی۔ یہ چیدہ چیدہ گفتگو ہم نے کی ہے۔ ہم قسط وار انشاءاللہ العزیز حضور کی سیرت پہ گفتگو کریں گے۔ اگلی قسط میں ہم حضور علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ سمجھ کے اس پہ عمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔